وہ चारों 2 दिन की छुट्टियों के बाद आज क्लास लेकर अभी गार्डन एरिया में अपने आगे नोट्स पे लाए बैठे थे। तुम लोगों को पता है, सुनने में आ रहा है अभी 1 घंटे पहले कुछ हालत ख़राब हुए हैं शहर के। हमें ना निकलना चाहिए, अरीशा ने अपनी अजली फिक्रमंद तबीयत के ज़ेर असर कहा था। अभी चलते हैं, तुम टेंशन ना लो यार। प्रोफेसर अली ने कल जो लिम्फेटिक सिस्टम समझाया है वो समझ आ गया है तुम्हें। मी ने अपना ने अरीशा को यकीन दहानी करवाने के बाद उसके आगे नोट्स रखे जो प्राइस का रखी थी। हाँ लाओ मैं समझाऊँ। उसने हाथ बढ़ाकर अपनान से नोट्स और पेन लेना चाहा, पर उसकी नज़र अचानक अपने केचप में डूबी उंगलियों पर गई। अरे टिशू है तुम में से किसी के पास? हाथ तो साफ करूँ मैं? जरमीना ने अपने हाथों की तरफ इशारा किया। वो तीनों उसकी बात सुनकर अपने बैग्स में टिशू तलाश करने लगे, पर एक के पास से भी टिशू बरामद ना हो सका। छोड़ो मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। वो घास पर से उड़ती हुई अपना बैग और मोबाइल फ़ोन छोड़कर कैंपस के अंदरूनी जानिब बढ़ गई थी। वो हाथ धोती वॉशरूम से बाहर निकली थी कि उसको याद आया कि लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी है। वो लाइब्रेरी की जानिब कदम बढ़ा गई। स्टूडेंट्स उस वक्त ना होने के बराबर थे। वो अपने मतलूबा शेल्फ पर चली गई और अपनी बुक्स तलाश करने लगी। शहीर जो उसको देखता हुआ पीछे पीछे आ गया था। आने के साथ ही उसने लाइब्रेरी में बैठे एक टीचर को हालत खराब होने का कहा था और वो खुद ये जाहिर करता कि वो बाहर चला गया है, पर दर हकीकत करीबी बुक शेल्फ के पीछे छुप गया था। टीचर क्योंकि काउंटर के नीचे बैठे थे, वो सिर्फ दरवाज़ा बंद होने का सुन सके। लड़के की बात सुनकर वो मोबाइल पर खबर की तस्दीक करके अपनी जगह से खड़े हुए थे और पूरी लाइब्रेरी पर नज़र डाली। कोई स्टूडेंट नहीं था। वो सामने की चंद लाइट्स ऑफ करते वहाँ से बाहर निकल आए थे और अपने पीछे दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। उनके वहाँ से जाते ही शहीर कमीनी मुस्कान होंठों पर सजाए शेल्फ के पीछे से बाहर निकल आया था और उस जानिब कदम बढ़ा गया जहाँ जरमीना कड़ी बुक्स तलाश कर रही थी। 2 किताबें उसके हाथ में थी और एक वो चक्कर शेल्फ से उठाने की कोशिश में मसरूफ थी। शहीर ने आगे बढ़कर शेल्फ पर से उसकी मतलूबा किताब उठाकर उसके सामने की थी। ये लो, उसकी आवाज़, और एकदम उसको अपने इतना करीब देखकर जरमीना घबरा गई। उसके बड़े हुए हाथ से बुक लेकर वो तेज़ कदम बढ़ाती उसके बराबर से निकली थी। एटलीस्ट से थैंक्स बेब, शहीर उसके पीछे ज़ोर से बोलता हुआ बाहर आया। जरमीना जो गेट के पास गई थी, सामने बंद लकड़ी के गेट को देखती साकत हो गई। अमूमन जब लाइब्रेरी क्लोज होती थी तभी ये गेट बंद किया जाता था, वरना हर वक्त ग्लास डोर होता था। क्या हुआ डियर? देखकर शाक लगाना। वो उसके सर पर पहुंचकर झुकता हुआ पीछे से उसके कान के पास बोला, ये कैसे किया तुमने? लाइब्रेरी तुमने बंद करवाई है ना? वो उसकी आवाज़ अपने पीछे सुनकर बुदक कर उससे दूर हुई। खौफ उसकी आंखों से आया था। शहीर उसको देखता मकरू अंदाज में मुस्कुराया। नहीं, मैंने बंद नहीं करवाई। अभी इतनी लंबी पहुंच नहीं हुई है मेरी डॉक्टर साहिबा। जरमीना उसकी बात नज़रअंदाज करती ऊंचे लकड़ी के दरवाजे की जाने पड़ी और उसको ज़ोर ज़ोर से पीटने लगी। प्लीज़ कोई मुझे सुन रहा है? दरवाज़ा खोले प्लीज़। हेल्प, ओपन द डोर। कोई नहीं खोलेगा। लाइब्रेरी साउंड प्रूफ, डोंट यू नो? शहीर ने जरमीना का तमस्खुर उड़ाया। उसके दरवाजे बजाते हाथ रुक गए थे। उसको भी याद आया कि वाकई न बाहर की कोई आवाज़ अंदर आ सकती है, ना ही अंदर की कोई आवाज़ बाहर जा सकती है। शहीर आपके पास फ़ोन है, प्लीज़ अपने किसी फ्रेंड को कॉल कीजिए, दरवाज़ा खुलवाए। वो दरवाजे से हटकर उसके सामने आकर खड़ी हुई। शहीर उसको कमींगी से देखता रहा। उसकी नज़रों से जरमीना को गेंद महसूस हो रही थी। अच्छा, बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो ऊपर से नीचे तक स्कैन करते अंदाज में उसको देखने लगा। जरमीना जुरजुरी लेती खुद में समेट गई। मैं भी किस घटिया इंसान से मदद की तवक्को रख रही हूँ? वो उसको कहरालूद नज़रों से देखती उसके सामने से हटी थी। मैं तुम्हें आज वाकई बताऊंगा कि घटिया होता क्या है। शहीर की आंखों में खून उतर आया था। वो तैश में से उसकी जानिब कदम उठा गया। प्लीज़ आप लोग यहाँ से उठे, यूनिवर्सिटी खाली कीजिए, हालत ख़राब हो रहे हैं, अपने घर जाइए। 2 लड़कों ने आकर उनको कहा और तेज़ कदमों से आगे बढ़ गए। उन तीनों ने किताबों पर से सर उठाकर हैरानी से सामने गुजरते 2 लड़कों को देखा। पलवशा ने हाथ में बंदी घड़ी पर टाइम देखा था। तुम लोगों को नहीं लगता मीने को बहुत ज़्यादा देर हो गई है? हाँ यार, 15 मिनट हो गए। हाथ धोने में इतनी देर थोड़ी लगती है, अरीशा बोली। वो तीनों परेशान होते अपने बैग्स उठाकर अंदर की जाने पड़े। पलवशा और अरीशा ने गर्ल्स वॉशरूम में घुसकर अंदर उसको तलाश किया था, पर वो अंदर कहीं नहीं थी। वो दोनों घबराती हुई बाहर आई। तुम लोग टेंशन ना लो, आ जाओ, वो लाइब्रेरी में होगी, मुझे यकीन है। अपनान उनके तासुरात देखकर समझ गया था कि जरमीना अंदर नहीं है। वो उनको दिलासा देने लगा और थोड़ी दूर बनी लाइब्रेरी की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहाँ से टीचर लाइब्रेरी बंद करते निकल आ रहा था। सर 1 मिनट चेक कीजिएगा, अंदर हमारी दोस्त है शायद। पलवशा और ईशा हम आवाज़ होकर बोली। बेटा मैं चेक करके ही निकला हूँ, अंदर कोई नहीं है, आप लोग भी निकलो, अब हालात ख़राब हो रहे हैं।
سر ان کو بولتے تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ عدنان تم برہان کو کال کرو فوراً، اور میں اورخان کو کرتی ہوں۔ وہ زرمینہ کے بیگ سے موبائل نکالتی برہان کا نمبر سرچ کرنے لگی جو اس کو واٹس ایپ پر سیو نمبروں میں ملا۔ عدنان بھی برہان کو کال کرنے لگا تھا۔ زہ نصیب آپ کال کر رہی ہے محترمہ، آپ کبھی اپنے فون کو دیکھتے تو کبھی اپنی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ برہان کی پرشوق آواز فون کے اسپیکر پر گونجی۔ وہ لنچ بریک میں ابتسام اور برہان کے ساتھ کلاک ٹاور پر بیٹھا لنچ کر رہا تھا۔ زرمینہ کی کال دیکھ کر وہ دونوں سے معذرت کرتا اٹھ کر سائٹ پر آ گیا تھا۔ برہان بھائی میں پلوشہ بات کر رہی ہوں، بھائی یہاں یونیورسٹی میں حالت خراب ہو گئے ہیں اور زرمینہ نہ جانے کہاں ہے، اس کا فون اور بیگ ہمارے پاس ہے، پلیز آپ یہاں آ جائیے، بہت ٹینشن ہو رہی ہے، ہمیں یہ لوگ سب بند کر رہے ہیں یہاں۔ پلوشہ تیزی سے ساری بات برہان کے گوش گزار کر گئی۔ اس کی پریشان آواز اور بات سن کر برہان کا دماغ گھوم گیا۔ آپ پریشان نہ ہو پلوشہ، میں پہنچتا ہوں، برہان بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ اس کو دلاسا دے کر کال کاٹتا تیز قدموں سے اپنی ٹیبل کی طرف بڑھا جہاں برہان پریشان سا اس کو کھڑا نظر آیا۔ برہان میں جا رہا ہوں یونیورسٹی، پرابلم ہو گئی ہے ایک۔ برہان اس کو دیکھتا بولتا ہوا چیئر کسکا کر نکلا تھا۔ میں بھی چل رہا ہوں اکیلے، شاید جانے نہ دے تمہیں۔ برہان نے برہان کے چہرے کی طرف دیکھا جو ضبط سے سرخ انگارہ ہو رہا تھا، آنکھیں بے حد لال تھی۔ برہان دیکھ کر ہی اس کی کیفیت کا اندازہ لگا گیا۔ چلو آ جاؤ، برہان آگے بڑھا تھا۔ برہان اس کے پیچھے قدم بڑھا گیا۔ ان کو بغیر کچھ کہے ابتسام بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ ان تینوں کی گاڑی آگے پیچھے ریسٹورنٹ کے ہاتھے سے باہر نکلی تھی۔ سر آپ اندر نہیں جا سکتے، باہر ہی انتظار کیجیے، آپ کی بہن اگر اندر ہے تو خود ہی باہر آئیں گی، یونیورسٹی کی ایمرجنسی سروس ان کو یہاں چھوڑے گی، پر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ گارڈ مسلسل برہان کو اندر جانے سے باز رکھ رہا تھا جو مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ بھائی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا، وہ اندر گم ہو گئی ہے، وہ خود پر ضبط کرتا ہوا بینچی آواز میں بولا۔ اسی لمحے پراٹھے سے آئی برہان کی گاڑی گارڈ کے بالکل پاس رکی کہ اس کو 2 قدم پیچھے ہٹانے پڑے۔ بلیک پراڈو میں سے باوردی لمبے چوڑے پولیس انسپکٹر کو دیکھ کر گارڈ مؤدب سا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ اگر 5 سیکنڈ کے اندر تم نے نہیں کھولا تو پوری یونیورسٹی ہی میں سیل کروا دوں گا، اور ذمہ دار تم ہوگے، سمجھ آ رہی ہے؟ برہان غصے سے دبی آواز میں اس پر داڑا تھا۔ ایک انگلی سے گارڈ کے کندھے پر زور بھی دیا۔ اس کے بعد وہ بغیر گارڈ کا جواب سنے گاڑی میں جا کر بیٹھا تھا۔ ساتھ ہی برہان کو بھی ہاتھ سے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی غصے کی آگ کو دیکھ کر گارڈ نے تھوک نکلا تھا اور فوراً مین گیٹ کی طرف بڑھتا اس کو پورا کھول گیا۔ گیٹ کے کھلتے ہی ان تینوں کی گاڑیاں پراٹھے بھرتی آگے بڑھی تھی۔ ان کے کیمپس پر پہنچ کر وہ تینوں گاڑیاں پارک کر کے اندرونی جانب قدم بڑھا گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے ان کو پلوشہ، عریشہ اور عدنان سامنے ہی پریشان کھڑے نظر آئے۔ جیسے ہی پلوشہ کی نظر سامنے سے آتے برہان پر پڑی، وہ بھاگتی ہوئی آنسو ضبط کرتی اس تک آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑے آنسو کو دیکھ کر پیچھے کھڑے ابتسام کو ایسا لگا کہ اس کا دل کسی نے مٹھیوں میں بینچ لیا ہو۔ ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا، ہم کلاسز میں بھی دیکھ آئے، آڈیٹوریم بھی دیکھ لیا، پر وہ کہیں نہیں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں برہان کو دیکھتی بولتی۔ برہان اس کو سینے سے لگاتا آگے بڑھا تھا، جبکہ برہان عدنان سے بات کرنے کے بعد اندر ہر چیز کا غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ ابتسام کو پلوشہ کا برہان کے ساتھ لگے اور روتے دیکھ کر بے انتہا تیش آیا۔ وہ مٹھیاں بینچتا اپنے غصے پر لگامیں کستا ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ عدنان یہ لائبریری کب سے بند ہے؟ برہان نے دھیمی آواز میں اس سے پوچھا۔ سب آ کر اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے۔ بھائی یہ بھی 10 منٹ پہلے ٹیچر بند کر گئے ہیں، اندر کوئی نہیں۔ برہان اس کے جواب پر پرسوچ نظروں سے لائبریری کے اونچے لکڑی کے گیٹ کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ کھلواتے ہیں عدنان پرنسپل کے آفس، چلو میرے ساتھ، کیز لے کر آتے ہیں اس کی۔ عدنان اس کی بات سنتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ برہان اور برہان بھی اس کے پیچھے چل دیے، جبکہ عریشہ مسلسل آنسو بہاتی پلوشہ کو خاموش کروا رہی تھی۔ ابتسام سے اس کے آنسو مزید برداشت نہ ہوئے، وہ ایک سرد سانس فضا میں خارج کر کے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرمینہ جو ٹیبلز کے پاس پڑی کرسیوں میں سے ایک کرسی روشن دان کی طرف کھینچ کر لے جا رہی تھی، شہیر اس کے پیچھے قدم بڑھا گیا۔ زرمینہ کرسی پر پیر رکھتی اوپر کھڑی ہونے لگی تھی کہ شہیر نے اس کا بازو کھینچ کر اس کو نیچے اتارا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ شہیر، ہاتھ چھوڑو میرا گھٹیا انسان! زرمینہ چلاتی ہوئی اس کے گرپ سے اپنا ہاتھ نکالنے مسلسل جستجو میں تھی۔ شہیر نے ایک جھٹکا دے کر اس کو زمین پر پٹکا۔ زرمینہ کا وجود پوری قوت سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ اس کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ کیا گھٹیا؟ ہاں کیا گھٹیا؟ میں نے تو تمہیں ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا، آخر کیا کیا اب تک میں نے؟ وہ اس پر جھکا ہلکے بل چنگاڑا تھا۔ زرمینہ درد کی لہروں کو اپنے وجود میں دباتی ہاتھوں کے سہارے سے کھڑی ہوئی۔ پوری یونیورسٹی میں تمہارے کم مشہور ہے شہیر بخاری، تم نے آج نہ سہی ان قریب کچھ گھٹیا کرنا ہی تھا میرے ساتھ، اور یہ رستہ روکنا، بار بار فضول کی باتیں کرنا، یہ سب شاید تمہارے خاندان میں گھٹیا نہ سمجھا جاتا ہو۔
پر ہمارے خاندان میں سمجھا جاتا ہے جب کوئی لڑکی نہ کہہ دے تو ہمارے باپ بھائی پھر اس کو تنگ نہیں کرتے۔ خیر میں بھی یہ کس مشہوری زمانہ آوارہ شخص کو سمجھا رہی۔ اس کی باتیں سن کر شہیر کا پارا مزید چڑھ گیا تھا۔ وہ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اس کو اپنے قریب کرنے لگا۔ جبھی زرمینہ اس کے بازو کی گرفت میں مچلتی ہوئی اس کے چہرے پر نفرت سے تھوک گئی۔ شہیر نے اس کو فوراً اپنے آپ سے الگ کیا، البتہ وہ غیر یقینی کیفیت میں زرمینہ کو دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھتے اب صحیح معنوں میں اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے قدم پیچھے بڑھاتی ہوئی ٹیبل پر پڑی گائٹن کتاب ہاتھوں میں اٹھا گئی۔ دیکھو شہیر، میرے نزدیک نہ آنا، یہ مار دوں گی تمہیں، ابھی ہی یہاں مر جاؤ گے۔ کوئی دروازہ کھولنے والا بھی نہیں باہر سے جو تمہیں زخمی حالت میں ہسپتال لے جائے۔ زرمینہ اس کو اپنے نزدیک آتے دیکھ بینچی ہوئی آواز میں بولی۔ اس پل شہیر کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ شہیر رک جاؤ، میں مار دوں گی، زرمینہ ایک بار پھر چلائی۔ دونوں ہاتھوں میں کتاب پکڑی ہوئی تھی اور ہاتھ ہوا میں بلند تھے۔ مارو اب، تم آؤ، مارو مجھے، ڈر کیوں رہی ہو؟ خوف کس بات کا ہے تمہیں؟ ہاں آؤ، قریب آؤ میرے۔ وہ اپنی جیکٹ اتار کر سائڈ پر پھینکتا ہوا چیخا۔ زرمینہ نے کتاب کو مضبوطی سے تامے ہوئے خوف بری نظروں سے اس کو دیکھا جو اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ شہیر، زرمینہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے والے عرخان اور برہان بھاگتے ہوئے آواز کے تعاقب میں بڑھے تھے۔ باقی سب نے بھی ان کی پیروی کی۔ جب وہ لائبریری کے بالکل آخری سرے پر پہنچے تو سامنے چلتا منظر دیکھ کر ان کے قدم وہی تھم گئے۔ زرمینہ خوفزدہ ہرنی کی مانند آنکھیں پاڑے دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ کتاب اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، جبکہ شہیر اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا۔ اس کی جیکٹ برابر میں زمین بوس تھی۔ اور خان کا یہ منظر دیکھ کر جسم کا سارا خون چہرے پر امڑ آیا۔ وہ تیز قدم بڑھاتا ہوا ان تک پہنچا اور دونوں ہاتھوں سے شہیر کا گریبان پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ شہیر اچھے موقع پر پھر سے عرخان کی انٹری دیکھ کر سخت بدمزہ ہوا۔ کیا کیا ہے تو نے؟ ہاں بول۔ عرخان اس کے چہرے پر داڑا۔ شہیر نے آنکھیں چڑھا کر پہلے اس کو اور پھر اپنے بھائی کے بازو میں ڈب کی زرمینہ کو دیکھا تھا۔ کرنے والا تھا لیکن تو آ گیا، سکون نہیں ہے تجھے، ہر بار غلط وقت پر انٹری مارتا ہے۔ شہیر منہ بناتا ہوا گویا ہوا بس یہی لمحہ تھا جب عرخان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ اس کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑتا ہوا اس کے منہ پر پوری طاقت سے مکہ مار گیا۔ شہیر کی ناک سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ یہ منظر دیکھتے برہان زرمینہ اور پلوشہ کو ساتھ لگاتے ہوئے اسے ہاتھے سے باہر نکلا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے ابتسام کو اشارہ کرتے عرخان کو روکنے کا کہا۔ اپنا نا پریشا کو لے کر جاؤ، اب حالت بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، روڈز بلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ برہان اپنان کو دیکھتا ہوا بولا جو سرد بات میں ہلا گیا تھا۔ عریشہ زرمینہ کو گلے لگاتی ہوئی اس کو الوداع کہہ کر اپنان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ بھائی ان کو جا کر روکے، وہ اس کو جان سے مار دیں گے، زرمینہ نے روتے ہوئے برہان کے سینے سے سر اٹھا کر کہا۔ برہان اس کے سر پر پیار کرتا اس کو چپ کروانے لگا۔ میری جان تم خاموش ہو جاؤ، ابتسام بھائی ہے اندر، وہ روک چکے ہوں گے اس کو۔ اسی لمحے پروفیسر ثنا سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی۔ وہ ان دونوں کی لیب ٹیچر تھی اور بہت پسند بھی کرتی تھی دونوں کو۔ لائک اسٹوڈنٹس کو ویسے بھی ہر ٹیچر ہی پسند کرتا ہے۔ وہ زرمینہ کو اس بری طرح بھائی کے سینے سے لگے روتا دیکھ کر پروفیسر ثنا گھبرا گئی۔ ارے زرمینہ بیٹا، پلوشہ کیا ہوا؟ زرمینہ کیوں اس بری طرح سے رو رہی ہے؟ پروفیسر ثنا اس کے قریب آتی پوچھنے لگی۔ میڈم کیا آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ آفس لے جائیں گی؟ ان دونوں کے بجائے برہان نے ان سے کہا۔ ہاں شور بیٹا، وائی ناٹ، آ جاؤ زرمینہ، میرے آفس میں چلتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا، آؤ پانی بھی پی لو، اتنا رو رہی ہو، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی بیٹا۔ وہ اس کا ہاتھ تامتی دونوں کو اپنے ساتھ لیتی اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ برہان ان کے جاتے ہی مڑتا ہوا تیز قدموں سے لائبریری کی سمت قدم بڑھا گیا۔ برہان یار چھوڑ دے اس کو، مر جائے گا وہ۔ برہان جو مسلسل اس کو مکے اور چھانٹے وحیانہ طریقے سے مار رہا تھا۔ ابتسام کی اب بس ہو گئی تھی۔ وہ برہان کو کندھوں سے پکڑ کر دور کرتا ہوا شہیر کے پاس سے ہٹا گیا۔ چھوڑ دے مجھے ابتسام، آج جان سے مار دوں گا میں اس کو، پہلے بھی میں نے اس کو وارن کیا تھا۔ یہ شخص تب بھی نہیں سمجھا، آج بھی جان سے جائے گا یہ میرے ہاتھوں سے۔ برہان اپنا آپ ابتسام کی گرفت سے چھڑواتا ہوا واپس شہیر کا گریبان پکڑ گیا جو زمین سے اڑنے کی کوشش میں تھا۔ تجھے بولا تھا نا میں، دور رہ اس سے، تو کیوں نہیں سمجھا؟ ہاں۔ برہان نے اس کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ شہیر اپنے لڑکھڑاتے قدموں پر قابو کر کے سیدھا کھڑا ہوا اور منہ سے نکلتے ہوئے خون کو سائڈ پر تھوکا۔ بھائی تجھے کیا ہے؟ تجھے کیوں اس قدر آگ لگ رہی؟ اچھا اب سمجھا، تیرے بھی میرے والے ہی ارادے ہیں۔ اگر تو مجھے کچھ کرنے دیتا بھلے سے، پھر خود بھی لے جاتا، مگر مجھے بھی تھوڑا سا۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ برہان نے اس کا سر پوری قوت سے شلپ سے دے مارا تھا۔ شہیر اپنا سر تامے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ برہان کیوں تو قاتل بن رہا ہے؟ چھوڑ دے اس کو، اتنا کافی ہے اس کے لیے۔
ابتسام تحمل سے اس کو سمجھانے لگا۔ تو نے سنا بھی اس نے کیا بات کی ہے؟ برہان بپرے ہوئے شیر کی طرح داڑا تھا۔ نادان ہے، سمجھ نہیں ہے یار، چل اس کو اٹھا، پرنسپل آفس لے کر چل، یونیورسٹی کے ڈین ہی فیصلہ کریں گے اب، بلکہ تو چھوڑ میں لیتا ہوں اس کو، ورنہ تو نے پھر پیٹنا شروع کر دینا ہے۔ ابتسام نے آگے بڑھ کر شہیر کو کھڑا کیا اور لائبریری سے باہر کی جانب بڑھا۔ واپس آتا برہان بھی اس کو دیکھتے پرتیش حالت میں شہیر کی جانب بڑھا تھا، اس کو مارنے کے عرض سے، پر پہلے ہی شہیر کی ابتر حالت دیکھ کر وہ ایک نخوت بری نظر اس کے وجود پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ برہان لمبی سانس سے کھینچتا غصہ قابو کرنے کی کوشش میں تھا۔ برہان نے اس کی پشت پر پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں یار، سب ٹھیک ہے، برہان نے دھیمی آواز میں اس سے کہا۔ برہان نے اپنی لال سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ اس کی حالت دیکھ کر برہان نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بہن کے لیے اس شخص کا انتخاب 100% درست ہے۔ اگر اس کو کچھ ہوتا برہان تو میں اس شہیر کو جان سے مار دیتا، برہان نے بھاری آواز میں اس کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کے جبڑے مسلسل تنے ہوئے تھے۔ کچھ ہوا تو نہیں نا؟ چل آ جا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھا۔ یار تم نہیں سمجھ سکتے، میری کیفیت دوسری دفعہ کچھ اس طرح کا ہوتے دیکھا ہے، میں نے زر کے ساتھ میرا دل بند ہونے لگتا ہے، ایسا سوچ کر بھی تو جب میری آنکھوں کے سامنے کچھ ایسا ہو رہا ہو تو مجھے اپنی روح پرواز کرتی معلوم ہوتی۔ اس کی آواز میں شدت تھی، قرب اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ برہان اس کو گلے سے لگا گیا۔ حیدر اورنگزئی جیسے باپ، برہان حیدر اورنگزئی جیسا بھائی، اور اب برہان عباس افریدی جیسے شوہر کے ہوتے ہوئے زرمینہ کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بعد اتنے مضبوط سہارے ہیں میری بہن کے پاس اس دنیا میں، کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ برہان، مجھے ہمیشہ سے اپنی بہن کے لیے ایک ایسا جیون ساتھی کی تلاش تھی جو بالکل ہماری طرح اس کا خیال رکھے، اس کی فکر کرے۔ اب تمہیں اس کے لیے اتنا شدت سے پریشان ہوتے دیکھ رہا ہوں نا، تو مجھے سکون ہے کہ ہمارے بعد بھی میری چھوٹی سی بلی کے پاس ایک مضبوط گنا صاحباں ہوگا۔ برہان اس کو گلے سے لگائے بول رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر برہان کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے ہٹا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ برہان تم یقین کرو، دنیا کا کوئی غم بھی آیا پہلے مجھ سے ہو کر اس کو گزرنا ہوگا، میں ہمیشہ گنے سائے کی مانند اس کے سامنے کھڑا رہوں گا۔ برہان کی بات سن کر باہر سے برہان نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور پھر اس کو ساتھ لیتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی سمت قدم بڑھا گئے۔ یہ کس قسم کی یونیورسٹی چلا رہے ہیں آپ سر؟ ایسے بیڑیوں کو ایڈمیشن دیا ہوا ہے اپنے یہاں؟ برہان آفس میں کھڑا پرنسپل کی ٹیبل کے سامنے زوردار آواز میں چلا رہا تھا۔ پرنسپل اس کو قائل کرنے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے۔ زرمینہ پیچھے صوفے پر بیٹھی اپنے سامنے کھڑے اپنے بھائی کا آتش فشاں روپ آنکھیں پاڑے دیکھتی رہی۔ وہ شاد و نادر ہی اپنے بھائی کو اس روپ میں دیکھ چکی تھی، اس لیے اب اس کے لیے یہ سب بہت حیران کن ثابت ہوا۔ دوسری طرف شہیر ایک کونے میں سر جھکائے کھڑا مسلسل پروفیسر ثنا سے ذلیل ہو رہا تھا۔ جب زرمینہ اور پلوشا نے ان کو کچھ دیر پہلے رونما ہونے والے واقعہ کا بتایا، ان کا تو خون ہی کھول گیا پوری بات سن کر۔ وہ پہلے ہی شہیر کو بارہا وارن کر چکی تھی۔ ایک دفعہ تو اس کی انہی حرکات کے باعث اس کو 2 منتھ کے لیے سسپینڈ بھی کر دیا گیا تھا، پر اب تک وہ باز نہ آیا۔ برہان پرنسپل کی ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا کوہنی کرسی کے ہاتھے پر ٹکی ہوئی تھی اور انگلیاں ہونٹوں پر ٹکائے اس کی نظریں بھائی کو حیران نظروں سے دیکھتی زرمینہ پر ٹہری ہوئی تھی۔ اس کو یوں ہی کچھ دیر دیکھتے رہنے کے بعد وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا سیدھا ہو بیٹھا اور ایک ہاتھ ٹیبل پر بجایا۔ پرنسپل کی چلتی زبان رک گئی اور برہان نظروں کا رخ پرنسپل سے ہٹا کر اس پر کر گیا۔